The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है, कभी कोई खौफ नहीं है गिरफ्तार कर ले हमें। हम इनकी तरह जमानतों के लिए जो है धक्के नहीं खाते फिरेंगे अदालतों के अंदर। तो आने वाले दिनों में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इनको मुंह छुपाना पड़ेगा, इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। कॉल से पहले ही बेहाल हो गए। और आप देखें कि आलम ये है, पूरे इस्लामाबाद में जगह जगह, हर चौक पर, हर चौराहे पर आपको कंटेनरों की दीवार दिखाई दे रही है। ये है बौखलाहट की निशानी, ये है घबराहट की निशानी। पुरअमन एहतजाज हमारा कानूनी हक है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, तोड़ फोड़ करें, आग लगाएं, तो फिर कानून हरकत में आएगा। और अगर ऐसा नहीं है, फिर हर शहरी का हक है कि वो अपनी आवाज बुलंद करे। और फेडरल गवर्नमेंट को हौसला करना चाहिए। 30,000 बंदे जमा हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, धमकाया जा रहा है। नहीं, जमाना बदल चुका है। ये धमकियां करामत साबित नहीं होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में खुशामदीद कहूँगी। आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं अमार मसूद साहब, नसीम सिद्दीकी साहब, सलमान आबिद साहब और हाफिज़ ताहिर महमूद अशरी साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्क में मौसम सर्द हो रहा है, लेकिन सियासी दर्जा हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। गवर्नमेंट और PTI के दरमियान कानूनी और सियासी महाज पर शदीद तनाव की सूरत हाल नज़र आ रही है। PTI के खिलाफ लॉन्ग मार्च से पहले नैब और FIA मुतहरिक हो चुके हैं। गिरफ्तारियाँ, इंक्वायरियाँ और तहकीकात तेज़ हो गई हैं। दूसरी जानिब एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर न होने पर रावलपिंडी के स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और पंजाब पुलिस अदालती अहकामात की तामील के लिए सरगर्म हो चुकी है। उधर तहरीक इंसाफ जल्द लॉन्ग मार्च के इशारे भी दे रही है और शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि 10 अक्टूबर तक लॉन्ग मार्च की तारीख सामने आ जाएगी। इस सियासी कशीदगी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाज़रीन एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब किया और अपने खिताब में उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया कि किसी मुल्क, गिरोह या ताकत को पाकिस्तान में मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क मजबूत हाथों में है, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दी जाए। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। अमार मसूद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि मुल्क में एक सियासी तसादुम की फ़ज़ा है, ऑडियो लीक्स का भी मामला आपके सामने है जिसमें साइफर इशू है, मनी लॉन्ड्रिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और दीगर अशिया भी सामने आ रही हैं। एक मुसलसल तनाव की कैफियत है, बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अभी सारी सियासी तसादुम की फ़ज़ा में जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया कि किसी गिरोह या ताकत को अदम इस्तेहकाम की इजाज़त नहीं देंगे, आप उनके पैगाम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस तरह की जो स्पीचेस होती हैं उसमें कभी भी डायरेक्ट पैगाम नहीं दिया जाता। उसके अंदर जाहिर है थोड़ा सा इबहाम में, थोड़ा सा रख रखाव के साथ बात की जाती है। इसमें इस पे तबसरा करने से पहले हमें थोड़ा सा इसके सियाक़ो सबाक़ को जानना चाहिए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अभी अमेरिका के दौरे से आए हैं और अमेरिका के दौरे के बारे में इस सोसाइटी में बड़ी अफवाहें, इबहाम फैलाया जाता था और वहाँ पर भी उन्होंने एक दो जगह खिताब करते हुए इस बात को क्लियर किया कि वो किसी तरह की एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते और ये हमारे यहाँ वैसे ही चल रहा था कि जी अमेरिका गए हैं। तो ये दूसरी बात ये है कि जो उनका मुकम्मल जुमला है उसको अगर आप गौर से सुने, किसी किस्म के किसी को पाकिस्तान के माशी तौर पर और सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इसमें जिक्र किया किसी गिरोह के हवाले से, किसी मुल्क के हवाले से। अब इसमें 3-4 बातें हो सकती हैं और हम गुमान के हवाले से बात कर सकते हैं, हम इम्कान के हवाले से बात कर सकते हैं। चूँकि किसी शख्स के बारे में या जमात के बारे में पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके नहीं कहा गया, लिहाजा हम गुमान के तौर पे बात कर सकते हैं। एक तो भारत और अफगानिस्तान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी ये एक सख्त पैगाम हो सकता है, दो टोक और क्लियर बात हो सकती है। दूसरी बात ये है कि
کہ ہمارے ہاں اندرونی طور پر جو تناؤ ہے اور جو لانگ مارچ کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، اس پہ آپ نے بات کی، اس سے ظاہر ہے معاشی استحکام بھی ڈسٹرب ہوگا اور سیاسی استحکام بھی ڈسٹرب ہوگا. شاید ہم یہ گمان کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی پیغام ہو. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو عمران خان کا کبھی کوچ کہا جاتا ہے، کبھی عمران خان کے پیچھے پس پردہ قوتیں کہا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ پیغام ان کے لیے بھی ہو، لیکن ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ کسی قسم کی ایسی قوت کو جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا اکنامک انسٹیبلٹی جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی، اس سے سختی سے نمٹا جائے گا. عمران خان صاحب کے ہاں رواج یہی ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی ذرا سے حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں، ذرا سے، زیادہ نہیں ٹھیک ہوئے لیکن ذرا سی ڈالر کی قیمت کم ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب کے لیے ہمیشہ کی طرح وہ جتھا بردار ہو کر لشکر آزمائی کریں وفاق کے اوپر. اور ماضی میں بھی ان کی یہ روایت رہی ہے، 2014 میں بھی انہوں نے یہی کیا. وہ جب حکومت میں تھے تب بھی اپوزیشن والی تقاریر کرتے تھے، لوگ کہتے تھے اس سے سیاست مستحکم نہیں ہو سکتی، اس سے معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی. لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں جس طرح کی وہ تقریریں کرتے تھے. انویسٹر جو ہے وہ ڈر کر بیٹھ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں ہے. اب تو وہ اپوزیشن میں ہے اور وہ اسلام آباد پر چڑھائی کا پورا منصوبہ بنا چکے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ کافی زیادہ ان کے حساب سے خطرناک ہو سکتا ہے. لیکن اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو بیل عمران خان صاحب چڑھانا چاہ رہے ہیں وہ منڈے نہیں چڑھے گی، اور اس کی راستے میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی کہ وہ اس لانگ مارچ سے اجتناب کریں گے. جی سلمان عابد صاحب، ظاہر ہے آرمی چیف کا جس طرح سے انہوں نے ملک، گروہ یا طاقت کو پاکستان میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی اجازت نہیں دیں گے کہا. ظاہر ہے اگر آپ کی سیاسی طور پر ملک میں آپ عدم استحکام کا شکار ہیں تو آپ معاشی طور پر بھی ظاہر ہے ہم تنزلی کی طرف ہی جا رہے ہیں. آپ اس پیغام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا ماحول بن گیا، گرفتاریاں ہو رہی ہیں بیان بازی کے طور پہ خاص طور پر اگر ہم بات کریں، اور آڈیو لیکس کے ایشو ہیں، یہ حالات کس طرف جاتے ہوئے دیکھیے، میں نے اس بیان کو ایک اور اینگل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. جی، یہ انہوں نے بنیادی طور پہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو پیغام دیا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حکومت بھی اتنی ہی محض رائی پیدا کر رہی ہے جتنی عمران خان کر رہے ہیں. اور اکنامک سٹیبلٹی جو ہے، اگرچہ حکومت کی خواہش ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی آئے، لیکن وہ آنی نہیں ہے اس پولیٹیکل پولرائزیشن کے کانٹیکس میں. تو اشارہ یہ ہے کہ یہ اپنے معاملات سیاسی طور پر حل کر لیں، لانگ مارچ کی طرف نہ جائیں، احتجاج کی طرف نہ جائیں، ٹکراؤ کی طرف نہ جائیں، اور مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں. ہم نے کل بھی کہا تھا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کوئی مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی راستہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس تناظر کو تو یہاں تک دیکھا جائے. جہاں تک رہا جتھا بردار والی بات، ابھی عمار مسعود صاحب نے بات کی، یہ مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد فتح کرنے نکلے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ جتھا بردار تھے، ڈنڈا بردار تھے، مسلح تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے جب وہ کیا تو اس وقت تو حکومت نے ان کو پورا پولیٹیکل رائٹ دیا کہ جا کے بیٹھیں، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، حکومت کو گرانا چاہتے ہیں گرا لیں. پھر ہمارے ایک وہ جو وزیر خارجہ صاحب ہیں، مہنگائی مارچ لے کے نکلے تھے کراچی سے اور اسلام آباد تک آئے تھے لانگ مارچ کرتے ہوئے، وہ بھی ان کو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ملی، ان کو بھی روکا نہیں گیا. اچھا، اب جب یہ پی ٹی آئی کیوں ہے، کیا یہ کلاشن کوف لے کے آ رہی ہے، کیا یہ وہاں پہ بندوقیں لے کے آ رہی ہے؟ اور اگر ابھی تو ہوا نہیں نا، اس سے پہلے آپ نے پورا اسلام آباد سیل کر دیا ہے. یا تو آپ ایک فنڈامنٹل رائٹ ختم کر دیں کہ جی اسلام آباد میں کسی قسم کی ریلی، کسی قسم کا دھرنا، کسی قسم کا لانگ مارچ نہیں ہو سکتا، تو ختم کر دیتے ہیں اس کو. لیکن جب تک کوئی پی ٹی آئی وائلیشن نہ کرے، جب تک وہ رول آف لا کو وائلیٹ نہ کرے، اس وقت تک تو قانون حرکت میں نہیں آ سکتا نا. اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ کے ایک پیسفل پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا پیسفل ڈیمانسٹریشن نہیں ہو سکتی. پرابلم یہ ہے کہ جو مسئلے ہماری حکومت اور اپوزیشن کو مل کر بیٹھ کے ریزالو کرنے تھے، اس پہ وہ تیار نہیں ہو رہے. اور یہ میں نے کل بھی کہا، یہ نہیں ہوں گے تیار، آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جب تک کوئی تیسرا فریق ان کے درمیان بیٹھ کے کوئی راستہ نہیں نکالے گا. کیونکہ یہ تو طے کر چکے ہیں نا، جو لینگویج اس وقت استعمال ہو رہی ہے، جس طرح سے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. آج خواجہ آصف کی ذرا گفتگو سنیں کہ عمران خان ضمانتیں کرا رہے ہیں. وہ بھائی آپ کی آدھی مسلم لیگ بھی ضمانتیں کراتی تھی پچھلے اس میں، کیا نہیں کرواتے تھے آپ لوگ ضمانتیں؟ تو ضمانتیں تو ایک لیگل پروٹیکشن ہے نا، وہ ایک قانونی حق ہے، وہ ہر بندہ کروائے گا. پھر آپ یہ دیکھیے، آپ حکومت میں
ہر روز 4 پریس کانفرنس کر کے جو اشتعال انگیزی پھیلائی جا رہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب جس انداز کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اس کے بعد کہے جی کہ نہیں عمران خان محاذرائی پیدا کر رہا ہے, باقی جو ساری اپنا حکومت جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنی شریف ہے اور اتنے پولیٹیکلی مہذب ہیں کہ وہ تو کچھ نہیں پرابلم کریٹ کر رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آرمی چیف نے پیغام دیا ہے اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے کہ آپ چیزوں کو سڑکوں پہ ریزالو کرنے کی بجائے پولیٹیکلی ریزالو کریں, اور پولیٹیکلی اگر اپنے مسئلوں کو حل کریں گے تو ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں, وگرنہ یہاں محاذرائی بڑھے گی اور اس کا نقصان ملکی سیاست کو بھی ہوگا, معیشت کو بھی. نسیم صدیقی صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس طرف چلیں گے عمران خان صاحب کہ بیٹھ کر پولیٹیکلی بات کریں حکومت کے ساتھ, یا حکومت عمران خان صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ یہ جو سیاسی تصادم کی فضا نظر آ رہی ہے جس میں واضح پیغام بھی ہے آرمی چیف کا, آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اب عمران خان صاحب دستبردار ہوں گے لانگ مارچ سے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے جو پارلیمنٹ میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا اور استعفے دے دیے تھے, میں اس کے سخت خلاف تھا, کیونکہ اگر آپ نے پاکستان میں پارلیمانی سیاست کرنی ہے, آپ کو پارلیمان وزیر اعظم بناتی ہے, آپ کی کابینہ بنتی ہے, آپ کو پارلیمنٹ کم از کم نہیں چھوڑنی چاہیے. اور اگر یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہتے تو یہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے. جس طرح پنجاب میں حکومت تبدیل ہو گئی, یہاں پہ بھی 2 ووٹوں پہ کھڑی ہوئی ہے حکومت اور ان کے الائز بھی پریشان ہیں, عوام بھی پریشان ہے. تو اگر عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں رہتے, پارلیمنٹ کی سیاست کرتے تو میرے خیال سے بہت اچھا تھا. لیکن جس طرح آپ نے سوال پوچھا ہے, صورتحال یہ ہے یہاں پہ کہ جس طرح پولرائزیشن ہو گئی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان یا پی ڈی ایم یا اور پی ٹی آئی کے درمیان, وہاں پہ ان کو ٹیبل کے اوپر بٹھانا بہت مشکل ہو گیا ہے. ہمارے کچھ تجزیہ کار ہیں جن کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے, کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی ہے, انہیں صرف عمران خان ایک ڈرونے خواب کی طرح ہر وقت نظر آتا ہے. مطلب صبح اٹھیں گے تو گردان عمران خان کی, شام کو سوتے سے پہلے گردان عمران خان کی. تو اس میں آپ یہ چیز دیکھیں کہ جتنی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, جس قسم کی لینگویج استعمال ہو رہی ہے, عمران خان کے تو اوے پہ آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے, لیکن جس طرح کی لینگویج مسلم لیگ نون کے جو اپنا منسٹرز ہیں وہ یوز کرتے ہیں وہ دیکھیں. اس کے علاوہ آپ جو آرمی چیف کا بیان ہے, کتنی دفعہ آرمی نے کہا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ان کا ایک سٹینڈرڈ بیان تھا, جب بھی وہ اپنے کسی کمانڈنٹ میں اس طرح کا خطاب کرتے ہیں یا کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہیں تو یہی بات کی جاتی ہے. انہوں نے جتھے اور گروہوں کی بات کی ہے, اور وہ بہت سے ایسے جتھے اور گروہ ہیں جنہوں نے بلوچستان میں تباہی مچائی ہوئی ہے, جنہوں نے وزیرستان میں تباہی مچائی ہوئی ہے. تو ان کا کسی اشارہ کسی سیاسی جماعت کی طرف نہیں تھا, اور سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں. تو اگر عمران خان ایک سیاسی جلسہ, جلوس, لانگ مارچ لے کے آتے ہیں تو ان کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں جی عمران خان ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے. ابھی پچھلے پورے 1 ہفتہ کسان اتحاد جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھا رہا, اس سے اسلام آباد کی پبلک بہت ڈسٹرپٹ ہوئی, بزنس مین بھی ڈسٹرپٹ ہوا, لیکن کیونکہ وہ ان کا ایک حق بنتا ہے پروٹیسٹ کرنا تو ان کو پروٹیسٹ کرنے دیا گیا. جس طرح میرے بھائی سلمان عابد نے اشارہ کیا, یہاں پہ پی ڈی ایم کے جلسے جلوس ہوئے, مولانا کا دھرنا ہوا, بلاول یہاں پہ لے کے آئے. تو یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. اگر آپ دفعہ 144 لگا کے لوگوں کا بیٹھنا ختم کر دیں گے, آپ اتنے خوفزدہ عمران خان سے کہ 4 پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر اسلام آباد کو آپ نے اتنے کنٹینرز لگا دیے. اگر انہی کنٹینرز میں آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس کریں تو شاید معاشی حالات بہتر ہو جائیں. وفاقی وزراء آ جاتے ہیں, جب ان سے پوچھا جائے کہ ان کا محکمہ کون سا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس محکمہ کوئی نہیں ہے, یعنی کہ ان کو صرف پریس کانفرنس کے لیے رکھا گیا ہے. آپ سیاسی طور پہ مقابلہ کریں. یہی 2018 کے الیکشن تھے جس کے اوپر آپ اعتراض کرتے تھے کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, سلیکٹڈ حکومت ہے, غلط الیکشن ہوئے. تو آپ الیکشن کا اعلان کر دیں. آپ کے اوپر فورن انویسٹر بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا, لوکل انویسٹر بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا, کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ یہ حکومت کتنی دیر چلے گی. تو اگر جلد از جلد الیکشن کروا دیے جائے تو اس سے کم از کم ایک سرٹنٹی پیدا ہو جائے گی کہ آنے والی حکومت جو ہے کم از کم 5 سال اپنی مدت پوری کرے گی, یا اس کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے. تو لوکل بزنس مین بھی اپنے پیسے مارکیٹ میں لے کے آئے گا, انٹرنیشنلی بھی آپ کی حکومت کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا. آپ دیکھیں کہ 2005 اور اس کے بعد 2010 کے زلزلے اور سیلاب میں الٹرنیٹیولی کس طرح آپ کی بیرون ملک نے امداد کی ہے, لیکن اس وقت آپ کی اس طرح امداد نہیں ہو رہی, کیونکہ فورن جو ملک ہے وہ بھی آپ کی اس حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے.
ٹھیک بہرحال جی مل بیٹھ کے یہی ہم بات کرتے ہیں اور دونوں کے لیے یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ عمران خان صاحب اور حکومت دونوں کے لیے اور ظاہر ہے دونوں طرف سے یہ ساری جو تصادم کی فضا ہے اس کو دونوں طرف سے کنٹرول اگر ہوگا تو وہ ہوگی ڈیفینٹ، کوئی ایک فریق تو نہیں اس میں وہ کر سکے گا۔ حافظ طاہر صاحب آپ اس پیغام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے ملک میں اب یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، معیشت بھی مسلسل تنزلی کا شکار ہے، آج جس طرح سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دی جائے، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اور اس میں جو سپہ سالار قوم کا آج کا پیغام ہے یہ بڑا واضح ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کر دیں گے یا پاکستان میں بدامنی لے آئیں گے تو وہ تو انہوں نے آج بتا دیا ہے۔ جہاں تک بات ہے، لازمی بات ہے، رانا ثناء اللہ صاحب اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی اپنی تیاری کر کے بیٹھی ہے اور اس سے جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خراب بھی ہوں گی اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں اگر یہی صورتحال رہی تو سخت جان کا خیال ہے کہ کم از کم خان صاحب کو اس انداز میں تو الیکشن نہیں ملنے ہیں۔ حکومت بہرحال اپنی تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اگر اسلام آباد میں 40-50 ہزار یا 20-25 ہزار بندہ آگے بیٹھا رہے گا تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو آئے تھے یہاں پر، کیا خان صاحب نے حکومت چھوڑ دی تھی؟ 126 دن خان صاحب بھی بیٹھے رہے تھے۔ ہمارا موقف تو یہ ہے کہ اس طرح دھرنوں سے، اس طرح جتھوں سے اور پھر جہاد کا اعلان، کون سا جہاد جی؟ یہ کون سی اسلامی سیاست آپ کر رہے ہیں؟ ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، کل کی جو ویڈیو لیکس آئی ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ تو اس میں اگر شیخ صاحب کو پتا ہوگا جی، وہ چونکہ خان صاحب کے حلیف ہیں کہ 10 تاریخ تک بغل بچ جائے گا یا نہیں بجے گا، یہ تو آنے والا کئی پیشن گوئیاں شیخ صاحب کی ٹھیک ہوتی ہیں، کئی غلط ہوتی ہیں، اس پہ کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو ٹیم آئی تھی، میرا تو خیال ہے وہ واپس چلی گئی ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے جو انداز اپنایا گیا ہے۔ اب کیا کریں، صدر صاحب سے ہم اپیلیں کرتے رہے ہیں کہ وہ کچھ کردار ادا کریں، پرویز الہی صاحب سے کرتے رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ گفتگو اور بات چیت کسی طرف لگی نہیں ہے اور نہ لگتی نظر آ رہی ہے۔ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بات چیت کہی جا رہی تھی کہ ہو جس میں صدر صاحب پارٹیسپیٹ ہیں وہ اس طرح سے ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال جی تمام سیاستدانوں کو موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سیاسی رویے پر نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے ہم واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا سوال معیشت سے متعلق ہوگا جو مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ عالمی اداروں کے معاشی بدحالی کے تشویشناک اشارے سامنے آ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کی حکمت عملی کیا ہے، یہ ہم سوال رکھیں گے اور رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسحاق ڈار کی واپسی کے بعد ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے، لیکن ابھی تک اسحاق ڈار کا فارمولہ معیشت کی بہتری اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ مہنگائی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے بھی کھانے پینے کی 17 اشیاء جو مزید مہنگی ہو گئی ہیں اور مہنگائی کی شرح اب تقریباً 30% تک پہنچ گئی ہے بڑھ کر، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت سے متعلق عالمی اداروں کی تشویشناک رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں۔ موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ مزید کم کی ہے اور کہا ہے کہ اگلے چند برسوں میں پاکستان کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ فائنانسنگ حاصل کرنا مشکل ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق بدترین سیلاب اور مالیاتی خسارے کی وجہ سے پاکستان کے IMF سے طے کیے گئے اہداف پر رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ عالمی سطح پر پیٹرول اور خوراک کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری مزید بڑھے گی اور تقریباً 1 کروڑ پاکستانیوں کا خطہ غربت سے نیچے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے سوال سلمان عابد صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں۔ اب جس طرح سے معیشت مسلسل تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، عالمی اداروں کے معاشی بدحالی کے تشویشناک اشارے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وہ جو اسحاق ڈار فارمولہ تھا کہ وہ آئیں گے مہنگائی کم ہوگی، آلدو ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے، روپے کی قدر بھی بڑھ رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اسحاق ڈار کی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ ان ساری سچویشن کو ٹیکل کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، کل اسحاق ڈار کا ایک انٹرویو ایک ٹی وی چینل پہ میں نے سنا ہے، اور جس بوکھلاہٹ کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے
اور سارا غصہ جو ہے وہ موڈیز کی رپورٹ پہ اور انٹرنیشنل مالیاتی رپورٹس پہ نکال رہے تھے، ان کو ذرا یہ سمجھنا چاہیے کہ معیشت جو ہے وہ کوئی جادوئی عمل نہیں ہے، کوئی ایک باجا بجانے سے، کوئی ایک تقریر کرنے سے، کوئی ایک پریس کانفرنسیں کرنے سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ماہرین معیشت ہیں سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت کوئی ایسی مہم جوئی نہیں ہو سکتی اس معیشت کے ساتھ جس کے ذریعے فوری طور پر لوگوں کو ثمرات مل سکیں۔ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا ڈالر، دیکھیے ڈالر کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں، ہمیں پہلے نظر آ رہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈالر کا ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، ہمیں تیل کی قیمتوں کا پتہ چل رہا تھا، اس لیے وہ اپنی بات ہے، لیکن اصل چیز جو ہے جو مائکرو اور میکرو اکنامکس کا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ عام آدمی کو کتنا ریلیف مل پا رہا ہے اس ملک کی معیشت کے ساتھ، وہ اسحاق ڈار کے پاس اگر کوئی فریم ورک ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ کسی ٹی وی انٹرویو میں آ کے پوری قوم کے سامنے پریس کانفرنس کر کے بتا دیں کہ یہ 10 سٹیپس ہیں جو میں لوں گا جس کی بنیاد کے اوپر اگلے 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں لوگوں کو ریلیف مل جائے گا۔ اب یہ جو موڈیز کی رپورٹ کا ذکر آپ نے کیا ہے، دیکھیے یہ پریڈکشنز ہوتی ہیں، موڈیز جو ہیں وہ پہلے آپ کی انٹرنل اسسمنٹ کرتے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر اپنی پریڈکشن جاری کرتے ہیں، تو انہوں نے تو ایک انڈیکیٹر دے دیا نا کہ آپ کی معیشت آنے والے عرصے میں نیچے کی طرف جائے گی، اوپر کی طرف نہیں جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے جو لیویز کا مسئلہ تھا پیٹرول پہ، اس پہ مفتاح اسماعیل کے صاحب نے جب تنقید کی تو پھر اسحاق ڈار نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جو پاکستان کے اندر اکانومی کو گرو کرنا ہے وہ تو اس طرح سے نہیں آ رہا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لندن سے چلا تھا اور یہاں تک چلتے چلتے ڈالر نیچے آ گیا ہے، چلیں اچھی بات ہے، دیکھ لیتے ہیں مزید وہ کتنا آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، آپ کی اکنامک سٹیبلٹی کا براہ راست تعلق پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ ہے۔ جس قسم کی ہم اس وقت محاذرائی پر مبنی سیاست کر رہے ہیں، چاہے آپ اس میں عمران خان کو الزام دینا چاہتے ہیں، چاہے آپ اس میں حکومت کو الزام دینا چاہتے ہیں، جس کو مرضی دیں، لیکن یاد رکھیے کہ جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں اس کے ذریعے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی، انویسٹر کا اعتماد بحال نہیں ہو سکے گا، انٹرنیشنل مارکیٹ آپ کو ایک اور دے رہی ہے، اور جو سب سے بڑی بات ہے، ابھی ہم آئی ایم ایف کے اوپر بڑی تنقید کر رہے تھے نا جب یہ عمران خان کی حکومت تھی، ابھی جب یہ نیگوسیشن کرنے جائیں گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، باقی دیگر مالیاتی ادارے کیا سلوک کرتے ہیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ خدارہ لوگوں کو مہنگائی سے نکالیں، آپ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی لائیں، آپ اس وقت بجلی کی قیمتوں میں کمی لائیں، آپ اس وقت سبزی جو ہے، اگر ہم میں سے کوئی اٹھ کے ذرا اس وقت سبزی کی دکان پہ چلا جائے، 200 روپے 250 روپے کلو سبزی جو ہے وہ بک رہی ہے، آپ کا کہاں ہے کنٹرول سسٹم جس کی وجہ سے آپ نے چیزوں کو مینج کرنا تھا؟ یہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے نا ہم معیشت کو اگر ٹھیک کر سکتے تو پھر پاکستان میں کبھی معیشت خرابی نہ ہوتی۔ ہمیں ایک اکنامک روڈ میپ چاہیے، لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، وہ اگر کوئی دے سکے گا تو چلے گا، اس جگالی کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا کہ معیشت ٹھیک ہو سکتی۔ جی عمار مسعود صاحب، اب عالمی اداروں کی رپورٹس کو دیکھا جائے تو خاصی تشویشناک ہیں، جس طرح کے اشاریے مل رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار فارمولا کام کرے گا، لیکن ابھی تک اس طرح عام آدمی کو ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار فیکٹر جو تھا کہ آئیں گے اور مہنگائی کنٹرول ہوگی وہ غیر مؤثر ہو گیا؟ اچھا، 2-3 باتیں اس سلسلے میں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی کے اوپر جو مہنگائی کا پریشر پڑ رہا ہے اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی بھی تجزیہ کار ہو، کوئی بھی صحافی ہو، اس کو اس پریشر کو جسٹیفائی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ عام آدمی مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، اشیاء صرف کی جو قیمتیں ہو رہی ہیں اس کی مشکل میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد جن رپورٹس کا آپ نے ذکر کیا اس میں 2 باتیں تو بڑی کلیئرلی کہی گئی ہیں، اور وہ دونوں چیزیں پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ نہ اسحاق ڈار کے کنٹرول میں ہے، نہ اسد عمر کے کنٹرول میں ہے، نہ حفیظ پاشا کے کنٹرول میں ہے، نہ مفتاح اسماعیل کی۔ ایک تو یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائس بین الاقوامی طور پر جو بڑھ رہی ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ دوسری جو بات کی گئی ہے وہ پاکستان میں جو سیلاب آئے ہیں اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے جو اہداف ہیں وہ ہم پورے، اب یہ دونوں چیزیں ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد معیشت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ معیشت کوئی جادو کی چھڑی سے اچانک ٹھیک نہیں ہو جاتی، اٹ ٹیکس ٹائم، کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ابھی تک ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہمیں ملا ہے اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، اور وہ پازیٹیو انڈیکیٹر یہ ہے کہ روپے کی ویلیو ذرا بہتر ہوئی ہے، ڈالر کی پرائس کم ہوئی ہے۔
अच्छा, ये कुछ दोस्तों की इसहाक डार साहब से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात भी हुई। इसहाक डार साहब ने अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो 200 के करीब डॉलर के रेट को देखते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ दोस्तों ने बताया कि उनका अज़्म है कि वो इस डॉलर के रेट को 175 तक लेके जाना चाहते हैं। मेरी इसहाक डार साहब से ज़ाती तौर पे बात हुई, मैंने उनसे पूछा उन स्टेप्स का, जाहिर है मुझे भी पता होना चाहिए था या मुझे भी फिक्र थी जैसे बाकी लोगों को फिक्र है कि वो कौन से स्टेप्स हैं कि जिनको लाकर आप इस मईशत को फौरी तौर पर ठीक कर देंगे। तो उन्होंने उस वक्त कोई ज़्यादा तवील बात उन स्टेप्स के हवाले से नहीं की, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि कोई इनएक्सपीरियंस्ड आदमी तो नहीं है। उन्होंने पहले भी IMF के बहुत से प्रोजेक्ट भुगताए हैं, पहले भी मईशत के साथ को संभाला भी दिया है, फिर उसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ उनके ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो है। जब हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि मईशत चंद दिनों में ठीक नहीं हो सकती, तो मेरे ख्याल में ये इंडिकेटर बहुत अच्छा है कि डॉलर की प्राइस अगर मजीद कम होते हुए 200 से कम हो जाए, उससे जाहिर है अब उस डिबेट में कोई बच्चे तो नहीं बैठे हुए कि हम उन्हें बताना शुरू कर दें कि डॉलर की प्राइस कम होने से या रुपये की वैल्यू बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा इंडिकेटर होगा। मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ कि जहाँ तक अशियाए सर्फ का ताल्लुक है, अगर ये अशियाए सर्फ की कीमतें कंट्रोल नहीं कर सके, बिजली के बिल कंट्रोल नहीं कर सके, तो फिर ये अगला इलेक्शन जीतने का भूल जाए, बिल्कुल नहीं जीत सकते। असल में वो ये दो तरह के लोग हैं ना, एक वो है कि बयानियां बनाएं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, जबकि एक तरह के लोग हैं नून लीग के अंदर जो इस बात को समझते हैं इकोनॉमी से बेहतर बयानियां कोई नहीं होता। आप आवाम को बेहतर सस्ती जिंदगी दें तो उनके हालात बेहतर होंगे, उससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती, लोग खुद आपको वोट देंगे। तो ये बात इन्हें समझ है। सही, बिल्कुल। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, स्पेशली हम उनसे भी यही सवाल करेंगे। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब, ये अब इसहाक डार की हिकमत अमली है क्या? क्योंकि आलमी इदारों की रिपोर्ट्स तो खासी तशवीशनाक हैं, आगे चलकर मैं आपसे OPEC प्लस पर भी सवाल करूँगी, लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है कि इसहाक डार साहब के पास क्या फार्मूला है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से वो लेकर चलेंगे हमारी मईशत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन एक्सप्रेस। मुझे अगर 1 मिनट दें तो मैं एक मंजरनामा पेश करूं कि इस वक्त इकोनॉमी खड़ी कहां पे है। देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक चैलेंज था इकोनॉमी को फ्लड से पहले। इससे क्या मतलब है? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई 6% की। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह वायर हो गई है कि जब भी 6% या 5 से ऊपर ग्रोथ जाती है तो हमारा एक बैरूनी कर्जों का जो हुजम है और जो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का खसारा है, जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, ये दोनों मिलाकर एक इतनी डिस्टर्बिंग पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि FY22 यानी कि पिछला मालियाती साल $17.5 अरब के इस खसारे में चला गया है, जिसका करंट अकाउंट जिसे डेफिसिट कहते हैं। अब इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि आप देखें कि अगस्त 2021 में ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब के थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। आज ज़र मुबादला के ज़खायर $7.9 अरब के हैं और इसमें IMF की अभी रिसेंट जो $1.16 अरब की किस्त है वो शामिल है। तो नाजरीन इससे ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है बन गया था ये। इसके साथ साथ एक बैरूनी जो कमोडिटी प्राइस हाइक हुई, यानी कि जो कीमतें बढ़ी, जो ब्रेंट 120 पे चला गया, तो आपका उसका असर आया और उससे एक आपको इन्फ्लेशन इंपोर्टेड भी मिली। और फ्लड से पहले भी कमोडिटीज जो हमारी थी वो कोई बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी और हम वीट भी मंगवा रहे थे। फ्लड्स के बाद ये हुआ है कि हम वीट भी मंगवा रहे हैं, कॉटन भी मंगवा रहे हैं, अनियंस भी मंगवा रहे हैं, टमाटो भी मंगवा रहे हैं, एडिबल ऑयल भी ज्यादा मंगवा रहे हैं। सो ये एक आंसर जो है तब्दील हुआ। फ्लड्स के से पहले हम उम्मीद कर रहे थे कि 2023 का जो मालियाती साल है उसमें हम तकरीबन 3.5% से 5% की ग्रोथ करेंगे। अब ये दिखाई दे रहा है कि हम 2% की ग्रोथ मुश्किल से कर पाएंगे और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो कि सबसे ज्यादा लोगों को फूड इन्फ्लेशन अफेक्ट करती है वो नेगेटिव हो जाएगी। सो ये है एक पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी। और इसकी जो सबसे डिस्टर्बिंग बात है वो ये है कि IMF हमने मार्च 4 को कंप्लीट करना था 7वां रिव्यू, वो अगस्त 29 को हुआ।
اور اس سے آپ کے جو انفلو آف ڈالرز تھے، یہ یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف اگر اینکر نہیں ہوتا تو ورلڈ بینک، اے ڈی بی سب رک جاتے ہیں. وہ چونکہ سب رک گئے تو آپ کو ایک بیرونی پریشر آیا، زر مبادلہ پہ بھی دکھائی دیا. اور یہ جو ڈالر کی ڈس آرڈرلی موومنٹ ہے، یہ ورڈ ہمیشہ یاد رکھیں کہ موومنٹ ہو سکتی ہے پر ڈس آرڈرلی نہیں ہو سکتی کہ ہر روز 2.5-3 روپے وہ گر رہا تھا. وہ شروع ہو گئی. مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ ڈٹرمن کرتی ہے. ہم نے ابھی یہ جو پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اکانومی کتنی ڈیفیکلٹی میں کھڑی ہے. ٹھیک. اب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت ظاہر ہے مشکلات کا سامنا تو ہے. اب اگر اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار یومیہ 20 لاکھ بیرل کمی کا اعلان کیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ ظاہر ہے اس کی ملکی سلامتی، خارجہ اقتصادی پالیسی اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو سکتی ہے اس فیصلے سے. سوال یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر پاکستان پر ظاہر ہے پڑے گا تو کیا پڑے گا، اور اسحاق ڈار صاحب کس طرح سے اس ساری سچویشن کو ٹیکل کریں گے؟ یہ آپ نے فنڈامنٹل کویسچن رکھا ہے سامنے. اس سے ہم ہمیشہ جب تک فیکٹس دیکھیں گے تو اس کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں گے. پچھلے سال FY22 میں جو ہم نے مالیاتی سال کلوز کیا، ہمارا امپورٹ بل پیٹرولیم پروڈکٹس کا، آپ حیران ہوں گی، 24 ارب ڈالر تھا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک تو ہم نے جب قیمت نہیں بڑھائی ملک میں تو اس کی کھپت پڑی پیٹرولیم پروڈکٹس کی اور انرجی کی، اور دوسری وجہ وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ تیل چونکہ بڑھ گیا تھا. اب اوپیک پلس نے یہ دیکھا کہ برینٹ جو ہے وہ دوبارہ ہم نے 88-87 پہ دیکھا. اس پرائس کو ریورس کرنے کے لیے انہوں نے اوپیک پلس نے نوشنلی تقریباً ملین بیرلز ڈے کا کٹ لگایا ہے. اس سے آپ کی قیمت $10 بڑھ گئی ہے پچھلے چند دنوں میں. اس وقت کروڈ $98 پہ ہے، اور یہ پاکستان کے لیے وہی تشویشناک بات ہے کہ پھر آپ کو بوتھ امپورٹ بڑھانی پڑے گی کروڈ کی ان ٹرمز آف جو ڈالرز دینے پڑیں گے. تو اور دوسری بات جو ہے، پر اس میں ایک چیز ضرور سامنے رکھوں کہ اس کا ایک بہت آسان حل ہے جو ہمیں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے. جی کوئکلی. جی کیا آپ وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کنزرویشن اسٹریٹجی پہ چلی گئی ہے. میں پچھلے کئی ماہ سے ہر ملک کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ کنزرویشن آف energy is energy policy today, and energy policy is your economic policy today. بالکل. اور یہ پالیسی چینج ہے جو کہ کرنا چاہیے وزیر خزانہ کو. نسیم صدیقی صاحب کوئکلی میں آپ کا بھی اس پہ کامنٹ لینا چاہ رہی تھی کہ اسحاق ڈار کی آپ سمجھ رہے ہیں حکمت عملی کیا، عام آدمی کو کس طرح سے ریلیف پہنچے گا؟ دیکھیں دعا سیدھی سی بات ہے کہ مطلب ڈالر نیچے آ رہا ہے جب سے اسحاق ڈار صاحب آئے. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یعنی کہ ڈالر پھر مفتاح اسماعیل اور نون لیگ یا پی ڈی ایم کی پالیسیز کی وجہ سے اوپر گیا. تو جتنا پاکستان کو نقصان ان 6 مہینے میں ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، وہ بھی ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے کوئی جادوگری، شعبدہ بازی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بیٹھنا پڑے گا اور خاص طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اپنی منی جنریشن کیسے کرتا ہے، ہم ڈالر کیسے کماتے ہیں. میرا مطلب کہ ہر حکومت آتی ہے اور آئی ایم ایف کے پیچھے پڑ جاتی ہے. قرضے لینے سے ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوگی. آپ کی وقتی صورتحال تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن آپ نے اپنی جو کمائی ہے اس میں اضافہ کرنا ہے. پاکستان نسیم صدیقی صاحب آپ کا آ گیا، مجھے بریک پر جانا ہے، معذرت بریک پر جانا ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال، سندھ اور وفاقی حکومت ضمنی انتخابات مؤخر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو مجبور کر سکتی ہے، یہ ہوگا سوال، اور رائے لیں گے بریک کے بعد.